बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर्स टुडे की स्पेशल एपिसोड के साथ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर से मैं आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। अभी आज के दिन जितनी भी हमारी रियल स्टेट इंडस्ट्री है, उसके लोग, रियल स्टेट एजेंट्स और इस रियल स्टेट जो है इसके शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले जितने अफराद हैं वो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। आइए जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि बेसिक ये एहतजाज जो हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है और फिर इनके मुतालिबात क्या हैं। हमारे साथ रहिएगा जी। जैसा कि आपको बताया कि 51 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से स्पेशल एपिसोड करंट फेस टुडे, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आपको बताया प्रोटेस्ट हो रहा है इस वक्त रियल स्टेट जो शोबा है उस पर लगने वाले टैक्सेस के ख़िलाफ़। ये लोग कोहा गनाह हैं और उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक सलमान साहब जो कि इस्लामाबाद रियल स्टेट एंड एजेंट्स जो हैं उनके अहदेदार हैं। जी मलिक सलमान साहब, ये क्या मामला है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। देखें जी, FBI ने टैक्सेस लगा दिए हैं रियल स्टेट इंडस्ट्री पे। आज इस्लामाबाद स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे हम सब जमा हुए हैं और मैं F11 को यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहा हूँ और यहाँ पे पूरा इस्लामाबाद इकट्ठा है जी। रावलपिंडी भी इकट्ठा है, DHA, बैरिया, सारे रियल्टर्स, और अभी सिर्फ यहाँ पे हम जमा हुए रियल्टर्स गुलबर्ग भी है, सारे मतलब ऑल ओवर इस्लामाबाद। इसके बाद ये होगा बिल्डर्स आएंगे। बिल्डर्स का आपको पता है उनके साथ लेबर भी होती है, बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो ये हमारा एहतजाज का दायरा कार बढ़ जाएगा। हम ये हुकूमत से अपील करते हैं और ये हमारा प्रोटेस्ट जो है ये बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट है। हम इसको किसी भी अनारकी में नहीं लेके जाना चाहते, हम रोड्स ब्लॉक नहीं करना चाहते। हमारी सिर्फ एक ही अपील है इसहाक़डार से, हमारे शहबाज शरीफ साहब से, प्राइम मिनिस्टर से, खुदारा 40-50 इंडस्ट्रियों को बंद ना करें। ये जो आपने ज़ालिमाना टैक्स इम्पोज़ किया है इसको फिलफौर वापस लें। आप होश के नाखुन लें, आप हम सबको मजबूर ना करें। हम लोग पीसफुल रहेंगे, लेकिन आप इस चीज़ को लाइट ना लें। आपको पता होगा कि रियल स्टेट के लिए तो IMF की तरफ से भी कुछ जो है ना वो गुजारिशात उन्होंने रखी थी। वो चाहे तो टैक्सेस की मद में है, या उन्होंने कहा कि आप कम से कम भी 40 बिलियन तक भी आप चाहें तो पाकिस्तान रियल स्टेट से आप निकाल सकते हैं। तो क्या ये आसान रास्ता था गवर्नमेंट में, समझते हैं आपके, जो ये इस तरह से टैक्सेस जो है ना वो अटैच कर दिए जाएँ? और मेरे ख्याल में ये तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में रियल स्टेट, तो वो लोग मतलब अगर लेट से ये वापस नहीं होते हैं तो आपका क्या लाहे अमल क्या होगा? देखिए जी, बहुत सा सवाल है आपका, वेरी नाइस। मैं इसका जवाब ऐसे ही दूंगा। अगर आप लोकल इन्वेस्टर्स को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आप कहते हैं हुंडी हो जाती है। हुंडी कैसे हो जाती है? हुंडी ऐसे हो जाती है कि जब आप लोकल्स को मजबूर कर देते हैं कि जब यहाँ से लोग पैसा लेके निकल जाएं। पैसा जब आपका दुबई चला, देखिए दुबई कुछ भी नहीं पूछता। दुबई की रियल स्टेट इंडस्ट्री क्यों बड़ी है? हमारा यहाँ पे जो मजदूर तबका है वो क्यों जाता है? वो इसलिए जाता है कि दुबई की रियल स्टेट इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, वो उनको सपोर्ट करते हैं, वो उनको और भी उनको फैसिलिटीज़ देते हैं। हमारा यहाँ का मजदूर, हमारा यहाँ का इंजीनियर, हमारे यहाँ के पढ़े लिखे लोग क्यों जा रहे हैं? इन्हीं के गलत फैसलों की वजह से जा रहे हैं। 40-50 इंडस्ट्री रियल स्टेट से लिंक्ड है। अगर आप उनको गलत देखिए, IMF की आप बात करते हैं, IMF ने ये नहीं कहा कि रियल स्टेट के ऊपर आप लगाएं। IMF ने कहा जो आपकी अय्याशियाँ हैं आप उनको कम करें, पैसा आप जमा करें, तब आपको लोन्स मिलेंगे। आप अय्याशियों की तरफ नहीं जा रहे, नई नई गाड़ियाँ आप लेके आ रहे हैं, आप हर चीज़ लेके आ रहे हैं। आपको जो सॉफ्ट चीज़ नज़र आती है, कुशन नज़र आता है, आपने रियल स्टेट पे फ्रांस में बैठ के IMF की MD के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की। वहाँ पर रातों रात ये फैसला हुआ, जो टैक्सेस हमारी IEAA के साथ मीटिंग्स हुई थी वो टैक्सेस इन्होंने रातों रात चेंज किए और आज ये 18% पे टैक्स लेके जा रहे हैं। अच्छा, हम और दूसरे दिग्गज हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप भी साथ ही हैं? अच्छा, आप मुझे बताइएगा, आप भी प्रोटेस्ट में शामिल हैं या आप अपने दोस्तों को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, हम बिल्कुल प्रोटेस्ट में शामिल हैं। मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर फाउंडर ग्रुप गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद हूँ। मियाँ शहीर आमिर मेरा नाम है, और हम आज इस प्रोटेस्ट में इस वजह से आए हैं क्योंकि हमें ये टैक्सेस नामंजूर हैं और हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी जो इंडस्ट्री है इसके साथ बहुत से कारोबार ऑलरेडी लिंक्ड हैं। अगर आप रियल स्टेट को बैठाते हो तो आपका पूरा मुल्क बैठता है। यू हैव नथिंग, मतलब आपके ना शुगर मिल चल रही है ना स्टील मिल चल रही है। जो एक काम चल रहा है, जो प्लॉट्स बिक रहे हैं, एटलीस्ट उस पर रेवेन्यू जनरेट करो ना। आप उसको टैक्सेस कम करो ताकि ज़्यादा सेल परचेज हो तो आपको टैक्सेस ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन अच्छा, हुकूमती सतह पर आप क्या अपना मौक़िफ़ रखते हैं? क्या जो आप पहुँचाना चाहते हैं मैसेज किसी स्पेशल पर्सनैलिटी के, जब तक आपके मुतालबात पूरे हों? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैं शायद बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हूँ मियाँ शहबाज शरीफ का,
گالیاں کھاتے رہے ہم ان کی خاطر, گالیاں کھائی ہم نے پی ٹی آئی والوں سے ان کی خاطر, تو ہی شوڈ رسپیکٹ دس کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور بہت سے ریئلٹر ان کے ساتھ کھڑے ہیں, تو ہی شوڈ رسپیکٹ دیٹ کہ بھائی آپ ٹیکسز کم کریں. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. یہ آپ نے ویوز جانے ہیں. ہم لوگ ابھی دیکھ لیں ہماری بیک سائڈ پہ کس طرح سے کتنی بڑی تعداد میں مظاہرین جو ہیں وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ہی بات کرتے ہیں مزید اور دوستوں سے کہ ان کا کیا کہنا ہے. بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایک اور ہمارے دوست ساتھی, ان سے پوچھتے ہیں یہ جو آج کا احتجاج ہے اس کا مقصد کیا ہے, اور سب سے بڑی بات کہ اس احتجاج سے کیا اپنے ٹارگٹس ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور ہم ان کے حل کے لیے ان کی ایفرٹس کیا ہیں. جناب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی نجیب گل عباسی, میں وائس چیئرمین ہوں فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان کا. جی اچھا, آپ بتائیے گا کہ یہ احتجاج جو ہے یہ آخر مسئلہ کیا ہے, کیوں اتنی بڑی ایک جمع غفیر یہاں پر جمع ہے؟ بیسکلی موجودہ گورنمنٹ کی طرف سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو کہ پچھلے 3-4 سال سے ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند کردار ادا کر رہا تھا, اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا تھا, اس کے اوپر بیجا قسم کے ٹیکسز لگا دیے گئے جس کی وجہ سے یہ سیکٹر بالکل تباہی کے دانے پہ ہے. لوگوں کے آفیسز بند ہو رہے ہیں اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے منسلک جتنے بھی ریئلٹرز ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. آج وہ اس پریشانی کے عالم میں روڈوں پہ آئے ہیں اور موجودہ گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں اس کے اوپر غور و خوض کیا جائے تاکہ یہ سیکٹر چل سکے. دیکھیں یہ ریئل اسٹیٹ ایک پوری پاکستان میں انڈسٹری بن چکا ہے. مطلب ناظرین آپ کے لیے بھی ہے, چونکہ دیکھیں یہ ایک بہت بڑے ریونیو جنریٹ کر کے دیتی ہے انڈسٹری ہمارے پاکستان کو. تو کیا وجہ ہے کہ اس طرح سے جو ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند ایک ایسا شعبہ جس کے ساتھ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ آپ بیجا ٹیکسز لگا رہے ہیں, تو کیا اس میں کوئی مشاورت شامل نہیں ہوتی آپ کے جو مختلف یونینز ہیں, مختلف تاجر کمیونٹی ہے؟ جو دیکھیں بیسکلی جو جس طرح ہماری ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے ایک ہی نمائندہ تنظیم ہے جو پورے ملک کی ہے, فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان. ہماری موجودہ گورنمنٹ سے بارہا دفعہ میٹنگز ہوئی ہیں. جو پروپوزل بجٹ تھا اس کے اندر ہم سے باقاعدہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لگے گا, اور وہ نہیں لگایا گیا. مگر جب IMF کے ساتھ یہ گئے پالیسیز کے اوپر پروگرام میں, تو وہاں پہ کوئی بیجا قسم کے 215 ارب کے ٹیکس لگائے گئے, اور زیادتی سب سے بڑی یہ ہے کہ 60 سے 70 ارب روپیہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ لگایا گیا. اس سیکٹر کے اوپر جس نے پچھلے 4 سال میں اپنی ملکی معیشت میں مین کردار ریڑھ کی ہڈی کی مانند کردار ادا کیا. اور میں دیکھیں سیاسی افیلیشن اپنی جگہ, مگر پچھلی گورنمنٹ نے اس سیکٹر کو بہت زیادہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو پروموٹ کیا اور کنسٹرکشن کو انڈسٹری کا درجہ دیا, جس وجہ سے اس سیکٹر نے بھرپور طریقے سے اپنی معیشت میں بھرپور کردار ادا کیا. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ اور دو ساتھی بھی موجود ہیں, ہم جانتے ہیں ان سے بھی کہ وہ کیا سمجھتے ہیں. سر بات احتجاج پہ تو بہت ہو چکی ہے, سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا. جی زاہد فرید نام ہے میرا. زاہد بھائی مجھے بتائیں کہ حل کیا ہے, یہ لوگ جو اکٹھے ہوئے ہیں اب حل کیا ہے, کس طرف کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بھائی, سب سے پہلے تو یہ ہمیں ایز ریئل اسٹیٹ ایجنٹس اور من اصل قوم ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے. اس جو ظالمانہ ٹیکس ہے اس کا سٹرکچر کیا ہے, کیا اس سے پہلے ٹیکس نہیں تھا ریئل اسٹیٹ کے اوپر؟ بالکل تھا, ڈیفینیٹلی تھا. ابھی جو بات میں نہیں شاید کہنا چاہتا لیکن وہ میں کہوں گا چونکہ ہماری مجبوری بن گئی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر جب آپ قرضہ لیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ جو IMF کا جو پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے, اگر پڑھے لکھے لوگ آپ اس کو چیک کریں کہ انہوں نے اس کو مینڈیٹری کیا ہوا ہے کہ آپ نے ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی بنانا ہے. جب آپ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی بنائیں گے, اس کے پیچھے گورنمنٹ کے علاوہ کوئی اور پلان ہے, وہ چل رہا ہے, اور گورنمنٹ کو اس کو من وان تسلیم کرنا, اور وہ گورنمنٹ اس کو نہیں دیکھ رہی اس کا پبلک کے اوپر کیا اس کا امپیکٹ آ رہا ہے, کاروباری حضرات اس سے کتنا افیکٹ ہو رہے ہیں. انہوں نے چونکہ اس پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے, لہٰذا انہوں نے من وان جو ہے IMF کا جو پروگرام ہے اس کو ماننا ہے. لہٰذا یہ ہم جو بھی پروٹیسٹ کر لیں, مجھے امید نہیں ہے ہم نہیں. حل کیا ہوگا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے ٹیکسز لگانے کا, کیا آیا اس کو ریورٹ کر لینا چاہیے یا آپ سے بات کر کے کسی بمقصد اس کو راستے کی طرف لے کے جانا؟ بالکل, میں یہ اس بات کا میں آپ کو جواب دوں گا. بالکل اس کو ریورس نہیں کرنا چاہیے, ریورٹ نہیں کرنا چاہیے, اس کو اپ لفٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن ہے جن کا کام ہے ریئل اسٹیٹ کو چلانا, اس کے ساتھ 40 الائیڈ انڈسٹریز جو وہ چل رہی ہیں, ان کو آن بورڈ لیں, آپ ان سے تجاویز لیں. اور اس سے پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے, یہ فرسٹ ٹائم نہیں, ہم نے اس سے پہلے بھی احتجاج کیا, اور پچھلی جب لاسٹ گورنمنٹ تھی اس نے ہمیں آن بورڈ لیا, اور ہم نے جو تجاویز دی کچھ ہم نے مانی, کچھ انہوں نے ہماری مانی, تو مارکیٹ چل پڑی. لہٰذا اب بھی ہم گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ جو متعلقہ فورم ہے اس کو بلائیں اور ان کے ساتھ کنسنسس کریں, اور اس کو بے شک لگائیں آپ. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہے, جن کو ایڈریس کرنا ہے.
جی بالکل، آپ نے ابھی ان کے تحفظات جو ہے نا وہ جانے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ یہ ریئل اسٹیٹ جو ایک پوری انڈسٹری بن چکی ہے اور یہ تمام لوگ انکلوڈیڈ دس پرسن یہ سب جو ہیں یہ اسٹیک ہولڈرز ہیں اس انڈسٹری کے. اس انڈسٹری کے لیے یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اور یہ اسٹیک ہولڈرز ان کو آن بورڈ لے کر ایسے مسائل پیدا ہونے سے پہلے ہی, ضروری نہیں کہ یہ لوگ پروٹیسٹ کریں, سڑکوں کو روکیں, بلاک کریں, ان کے مسائل کے حل کے لیے گورنمنٹ چونکہ سنجیدہ ہے کس طرح سے کام کر رہی ہے, ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کو بھی آن بورڈ لیں اور اس انڈسٹری کو مزید پھلنے اور پھولنے کا موقع دیں. تو آخر میں پیغام کیا دینا چاہیں گے جی آپ ریئل اسٹیٹ جتنے بھی ایجنٹس ہیں یا ریئل اسٹیٹر جو آپ کے جو کام کر رہے ہیں ایز اے انویسٹرز, ایک عام کنزیومر جو متاثر تو وہ ہوگا, اس کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن اور ہمارے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو اور ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں, جتنی بھی انڈسٹریز ہیں, ان کو یہ میسج دوں گا کہ آپ نے جو یہ ہم نے پورا من احتجاج ریکارڈ کرایا, اس سے آپ پورا امید رہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہمیں امید ہے گورنمنٹ ہمیں آن بورڈ لے گی اور گورنمنٹ سے جب ہم آن بورڈ ہوں گے تو ہمیں یہ یقین ہے جو ہم پلان دیں گے اس کے اوپر گورنمنٹ اس کو امپلیمنٹ کرے گی اور جو ظالمانہ ٹیکس ہے اس کو ریورٹ بھی کرے گی, اس کو اپلفٹ بھی کرے گی اور کنسنسس ہے جو مناسب ٹیکس جو جس فیلڈ میں بنتا ہے وہ انشاءاللہ اس کو ہم دینے کے لیے تیار بھی ہیں اور اس سے پہلے بھی دے رہے ہیں. تو امید کرنی چاہیے کہ گورنمنٹ سے ہمارے جو مذاکرات ہیں وہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور مجھے جہاں تک نیوز ملی ہے گورنمنٹ نے ہمیں آن بورڈ لینے کی انشاءاللہ میسج دیا اور انشاءاللہ یہ سیٹل ڈاؤن ہوگا. چلیں جی, اسی کی ہماری آج کی اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ سے اجازت بھی چاہوں گا, لیکن پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں چونکہ خود بھی ایک عوامی نمائندہ بھی ہوں, میں کوشش کروں گا کہ ہم بات کریں ان ایشوز پہ جو عوامی ایشوز ہیں, لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ ایک سربراہ کے طور پر عوام کی رہبر کے طور پر جو ہے نا وہ اپنا عمل دخل رکھتی ہے اور پھر آپ کو انیشیٹوز وہ لینے ہیں جس سے آپ کی عوام جو ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں, لیکن یہ سب چیزیں عمل کے ساتھ ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ ملک نجیب صاحب موجود ہیں, یہ بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہیں, ابھی ان سے بات بھی کریں گے. یہ جو احتجاج ہو رہا ہے یہ اصل میں معاملہ ہے کیا اور اس کے حل کے لیے بھی بات ہوگی, کیونکہ ہم نے مسائل کی طرف تو بڑا جو ہے نا وہ اپنا یاد دہانی کروا تو دی, لیکن اس کا حل کیا ہے, کیا سمجھتے ہیں جی نجیب صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ سر جی. یہ جو ریئل اسٹیٹ پہ گورنمنٹ نے ایک ظالمانہ ٹیکس لگایا ہے اس سلسلے میں آج ہم لوگ احتجاج کر رہے ہیں, کیونکہ پہلے ہی جو ہمارا ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہے نہ ہونے کے برابر ہے اور ان ٹیکسوں سے بالکل ٹھپ ہو کے رہ جائے گا. تو ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ فی الفور ان ٹیکسوں کو واپس لے تاکہ ریئل اسٹیٹ جو انڈسٹری ہے وہ چل سکے. یہ انڈسٹری کے جو ٹیکسز لگے ہیں یہ کیا آپ سے مشاورت یا کوئی آپ کے اسٹیک ہولڈرز ایسے افراد جو گورنمنٹ سطح پر ان کے ساتھ کوئی مشورہ نہیں ہوتا؟ بجٹ میں انہوں نے کوئی ٹیکس نہیں لگائے تھے, آئی ایم ایف کے کہنے پہ انہوں نے بعد میں ٹیکس لگائے ہیں اور اس سے جو انہوں نے ہم سے مشاورت کی ہے وہ انہوں نے ہماری نہیں سنی, یہ انہوں نے کسی اور کی سن کے ٹیکس لگائے. اچھا, عوامی سطح پر اس کا رد عمل اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے یا کیا عام کنزیومر کیسے متاثر ہوگا اس ٹیکس سے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گیا, ان ٹیکسوں کے لگنے سے بالکل ختم ہو کے رہ جائے گا, آفسز بند ہو رہے ہیں اور جو مزید کام چل رہا ہے وہ بھی نہیں چلے گا. صحیح ہے. آپ کی جانب سے آخری ایک سجیشن آپ کیا دیتے ہیں گورنمنٹ کو نیکسٹ یہ ایسے انیشیٹوز لینے سے پہلے کس طرح سے کیا اقدام اٹھانے چاہیے جو کہ عوام کی نہ صرف فلاح کے لیے ہو بلکہ یہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جو ہے یہ ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہے, اس کی مانند یہ کام کرتی ہے, ملک کو اچھا ریونیو جنریٹ کر کے دیتی ہے, تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں اور آخر میں پیغام کیا آپ کا؟ گورنمنٹ کو یہی مشورہ ہے کہ ہمارا جو فیڈریشن ریئلٹر آف پاکستان ہے, اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن ہے, ان کے ساتھ مل بیٹھ کے صلاح و مشورے سے ٹیکس لگائیں تاکہ گورنمنٹ بھی چلے اور ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری بھی چلے. تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کے لیے اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے مطالبات اور آپ کا احتجاج رنگ لے کر آئے. تھینک یو سو مچ. ایک اور ہمارے ساتھ دوست موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. اپنا نام کیا جی آپ کا بتائیے گا؟ جی میرا نام چودھری اسحاق گجر ہے جی. اچھا چودھری صاحب, مجھے بتائیں کہ یہ جو احتجاج چل رہا ہے ایک عام کنزیومر جو متاثر ہو رہا ہے اس کو بیسک نقصان کیا ہے اس ٹیکسز کے لگنے سے؟ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اصل میں عام ایک ریئل اسٹیٹ کا جو ایجنٹس ہے اس کو تو چھوڑیں, یہ پاکستان کی مطلب اس کے ساتھ ریئل اسٹیٹ کے ساتھ 70 کے قریب ہماری جو ہے نا انڈسٹری چلتی ہیں, وہ ساری مطلب ریئل اسٹیٹ کے اوپر جو مطلب انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں, ناجائز جو ٹیکسز اور زیادہ جو ٹیکسز لگائے ہیں اس کی وجہ سے جتنے بھی انڈسٹری ہیں وہ بند ہو گئی ہیں, جس میں ہمارے مطلب لو طبقے سے ہمارا جو مزدور ہے آج مطلب ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس لگنے کی وجہ سے آج وہ بھی بے روزگار ہے.
اور اسی طرح ہماری جتنی انڈسٹری ہیں، فیکٹریاں ہیں، جس طرح سیمنٹس ہے یا مطلب اس طرح کنسٹرکشن کے جتنے ہیں، باقی جتنے ہیں، وہ تمام انڈسٹری اس ریئل اسٹیٹ پر ٹیکس لگنے کی وجہ سے وہ کلوز ہو چکی ہیں۔ اچھا چودھری صاحب، ایک لائٹر موڈ میں ہی بات کرتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ آپ کو پتا چلا کہ یہ ٹیکس لگ رہا ہے تو دل میں پہلا خیال کیا آیا تھا آپ کے؟ سر جی، دل میں پہلا خیال یہ ہے، چونکہ مطلب ہم تو ہمیشہ ملک کے لیے سوچتے ہیں اور ملک کی ایک عام عوام کے لیے سوچتے ہیں۔ پہلا خیال اپنے مطلب چونکہ جو ہمارا ریئل اسٹیٹ سے تعلق ہے تو اس میں ہم مطلب جو ہے نا اپنے مطلب اپنے آپ اور اپنی ذات کی سوچنے سے ہٹ کر ہم ایک عام پبلک کی سوچتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ اس ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہیں، ان سب کے لیے ہمارا دل یہ دکھتا ہے کہ آج وہ سارے بے روزگار ہیں۔ اچھا چلیں، تھینک یو سو مچ جی، آپ نے وقت دیا۔ باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو آپ کا احتجاج ہے یہ آپ کے حق میں اور آپ کے مطالبات کے حق میں بھرپور ہے، اور گورنمنٹ کو بھی اس طرف توجہ دینا چاہیے۔ لاسٹ میں میسج کیا دیتے ہیں اپنی کمیونٹی کو، خاص طور پہ یہ جو پراپرٹی اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹس اینڈ ایسوسیشنز ہیں؟ جی، میں اپنی تمام ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کی طرف سے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ نے پاکستان مطلب چلانا ہے، اگر یہ ملک چلانا ہے، غریبوں کے چولہے آپ نے مطلب چلانے ہیں اور عام مزدور طبقے کو اس ملک کے اندر اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، تو ریئل اسٹیٹ کے مطلب جتنے بھی آپ نے ناجائز ٹیکسز ہیں ان کو زیرو کیا جائے۔ ان کو تو 1% نہیں، 2% نہیں، ان کو زیرو کیا جائے۔ اس لیے اگر ریئل اسٹیٹ چلے گا پورا پاکستان چلے گا، ہمارے اس ملک کا مزدور چلے گا، ہمارے مزدور کا چولہا مطلب جو ہے نا چلے گا۔ تو اس لیے تمام ملک کو بے روزگاری سے بچانے کے لیے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو مطلب کی طرف توجہ دی جائے تاکہ ہمارا ملک آگے بڑھ سکے، ہمارے ملک کے اندر ایک عام آدمی آگے بڑھ سکے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں گلبرگ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس جو ہیں، ان کے جنرل سیکرٹری ہمارے ساتھ۔ ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ جو آج کا احتجاج ہے، احتجاج پہ تو بہت آ گئی، اس کا حل کیا ہے اور کس طرح سے اس کا حل نکلنا چاہیے؟ جی بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، اس کا بڑا سمپل حل ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ریئل اسٹیٹ کے، ہماری اسلام آباد کی ایسوسیشن ہے، سوسائٹیز کی الگ ایسوسیشن، اور ایک ہماری اپر باڈی ہے فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان، اور آج ہمارے اس پریس کانفرنس میں اسلام آباد اور راولپنڈی چیمبر کے پریزیڈنٹس بھی یہاں موجود تھے۔ تو ان سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کر کے جو ہے وہ ٹیکسز لگائے جاتے تو یہ آج نوبت نہ آتی۔ دیکھیں، یہ واحد سیکٹر ہے ریئل اسٹیٹ کا کہ اگر اس کو آپ آسانی پیدا کریں گے تو اس کے ساتھ جو 70-72 الائڈ انڈسٹریز ہیں وہ بھی ساتھ چلیں گی۔ اگر یہ سیکٹر بیٹھ جائے گا تو ان 70-72 الائڈ انڈسٹریز بھی بیٹھ جائیں گی، جس سے لاکھوں خاندان بے روزگار ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اس ملک میں اگر ہم نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بوم دیا تو انشاءاللہ تمام الائڈ انڈسٹری اس کے ساتھ جو ہیں وہ پھلے پھولیں گی۔ بہت شکریہ۔ اچھا، اس طرح سے ہے کہ یہ احتجاج تو آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے کیمرہ مین نے آپ کو بھرپور انداز میں دکھایا بھی ہے کہ کس طرح سے کتنی بڑی تعداد میں راولپنڈی اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے افراد یہاں پر کوہ گناہ ہیں۔ ہمارے ساتھ چونکہ گلبرگ گرین ایک اس ہمارے خطے کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے، یہ اتنی بڑی شخصیت اگر ہمارے ساتھ موجود ہو، یہ بھی اس احتجاج میں شامل ہیں، تو یہ انڈسٹری جو ہے، اس کے سٹیک ہولڈرز جو ہے، ان کو اعتماد میں لینا لازم ہے۔ لیکن کیا مجھے بتائیے گا سر، یہاں کوئی میکنزم نہیں ہے کہ جب گورنمنٹ لیول پہ کچھ ڈیسیجنز ہوتے ہیں یا فیصلے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کی کوئی نمائندگی ایسی شامل ہو جو ان کو ایک پازیٹیو ایک جو ڈیسیجن میکنگ کے لیے کچھ مشورے دے سکیں؟ دیکھیں، آپ بجٹ سے پہلے تجاویز بالکل ہمارے سیکٹرز نے دی تھی، فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان نے، لیکن یہ جو ٹیکس ہے یہ بالکل اس بجٹ سے ہٹ کر امپوز کیا گیا ہے۔ تو جس وجہ سے جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کی خالی صرف یہ ریئل اسٹیٹ کمیونٹی نہیں، یہاں ڈیولپرز بھی، بلڈرز بھی، انڈسٹریلسٹ بھی ہمارے ساتھ آج پریس کانفرنس میں شامل تھے، تو تاکہ یہ ایک سب کا ایک مشترکہ جو ہے وہ مسئلہ ہے، تو اس مسئلے کو گورنمنٹ کو سنجیدگی سے دیکھنا پڑے گا تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد حل ہو سکے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آئی ہوپ سو کہ یہ بہت جلد آپ کا یہ جو احتجاج ہے یہ رنگ لے کر آئے اور آپ کے حقوق کو پورے ہوں۔ ناظرین، انشاءاللہ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے، اور پھر دیکھنے اور سننے والوں کے لیے اور خاص طور پہ ایک گورنمنٹ کے لیے، چونکہ ہم بھی ایک عوامی نمائندہ ہی ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم عوامی امنگوں کے مطابق بات بھی کریں اور آپ تک لوگوں کے جنرل ویوز جو ہیں وہ بھی پہنچائیں۔ تو اس شعر کے ساتھ اختتام کروں گا، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے، عمل لازمی ہے تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔